मजलूमों का साथी है। कौन सा लफ्ज ज़बान ज़द-ए-आम रहा है लफ्ज भाई के अलावा? कौन बड़ा भाई है कौन छोटा भाई है ये अलग बात है। कभी कोई भत्ते की पर्ची आई है आपको? क्रश आने का ये मकसद नहीं है कि फिर आप उसको गर्लफ्रेंड ही बनाने की तरफ जाएं। बहन बना ले। फारूक भाई, किसी एक इंसान से माफ़ी मांगनी हो आपको? माफ़ी तो मैं समझता हूँ कि मुझे भी और मेरे साथ जो काम करने वाले थे उन्हें पूरी कौम से भी मांगनी होगी। हक की खुली किताब। ए दावर हशर ए मेरे नादिर, मेरा नाम आए अमाल मत पढ़, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के नाम दिया। अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। कुछ लोग क्रिकेट के शौकीन नहीं हैं, लेकिन वो शाहिद अफरीदी को यकीनन जानते होंगे। कुछ लोग फुटबॉल के व्यूअर नहीं हैं, लेकिन रोनाल्डो को जानते होंगे। कुछ लोग पॉलिटिक्स से ला ताल्लुक़ हैं, लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार को जानते होंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। शुक्रिया अदा करूँगा आपके आने का। कैसे हैं सबसे पहले तो बताएं। अल्लाह का शुक्र है मजमूई तौर पर, लेकिन जो हालात है उसमें जो एक आम आदमी का हाल है, जो आपका मेरा, हम सब एक ही कश्ती के सवार। फारूक भाई, कुछ नारे हैं, उनकी खाली जगह आप पुर करेंगे। हक की खुली किताब। इंसाफ इंसाफ। मजलूमों का साथी है। जो मजलूमों का साथी है वो मजलूमों का साथी है। वाह 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 वाह, दिल दिया है जहां भी देंगे। सुपरमैन तेरे लिए। सुपरमैन भी सुपरमैन। सुपरमैन कौन है? जो सुपरमैन हो, जो ग्राउंड पे हो, जो लोगों के दरमियान हो, जो लोगों से मिलता हो, जो लोगों के ज़ख्म पर मरहम रखता हो और उन्हें कोई आगे का रास्ता और मायूसी ख़त्म करके उम्मीद की तरफ लाता हो। मेरे ख्याल में सुपरमैन। डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क की तरक्की इस वजह से तो नहीं रुकी कि बूढ़े मुल्क चला रहे हैं और जवान फेसबुक? यानी ये गैप भी जो है, इसकी भी अहमियत है। ये है कि हमने अपने 40-35 साल से कम उम्र के लोगों को मेन स्ट्रीम में इंडक्ट नहीं किया, अभी तक उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाली। और देखें, बहुत सीनियर पॉलिटिशियंस इंडिया में भी हैं, लेकिन वहाँ एक सिस्टम इस्टेब्लिश हो गया है, हमारे सिस्टम इस्टेब्लिश नहीं हुआ। उसको इस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी है कि ये गैप नहीं होना चाहिए। और एक बड़ी फिर हमारी आबादी नौजवानों की 65% है, कोई कहता है 67% है, और वो फेसबुक पे लगे हैं। वो फेसबुक पे लगे हैं, मीम्स पे लगे हैं, पबजी पे लगे हैं, स्नैपचैट, ये सारी चीज़ों पे लगे हैं। हाँ जी। लेकिन एक अगर नहीं लगे तो वो अपने अतराफ़, अपने शहर, अपने मोहल्ले, अपने मुल्क, उस पर नहीं लगे, वो लगाना होगा उन्हें। बिल्कुल एक बड़ी वजह है ये। हमारे नौजवानों को तरक्की के लिए घर से निकलना ज़रूरी है या लड़कियों के इनबॉक्स से निकलना ज़रूरी है? मेरे ख्याल में माइंड सेट है, उस माइंड सेट को चेंज करना ज़रूरी है। यही माइंड सेट है। ये जो इनबॉक्स में घुसे हुए हैं, रात को नाइट पैकेज, हाँ हेलो जानू क्या हाल है, खैरियत है, सारा दिन जब आप इसी चीज़ में लगे रहेंगे तो सुबह उठ के क्या करेंगे? लेकिन अल्लामा इकबाल भी होते तो उनका जो शेर था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, अच्छा, सितारों पे जो डालते हैं कमन। वो शेर तो आज ये बन गया है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारा पे जो डालते हैं कमन। सितारा पे जो डालते हैं कमन। तो ये इनबॉक्स की कहानी यही है। और रात भर अगर लगे रहेंगे तो सुबह अगर कहीं बिलफर्ज को नौकरी का इंटरव्यू कॉल आ भी गई तो उसमें जाएंगे तो शेव नहीं बना हुआ अच्छा, और कामों में मसरूफ हो गए। लेकिन अगर प्रेजेंटेबल हो जाएं, कम से कम अपना शेव बना ले और प्रॉपर हुलिये में जाए, और उसके लिए भी चलें एक इनोवेशन करते हैं कि जो मोबाइल है, चलें आप लगे भी रहें, लेकिन उसमें अगर कोई एक ऐसा सिस्टम हो कि रेजर उसमें से निकला, एक बटन दबाया, तो आपने उसी शेव भी बना लिया और आप सुबह चले भी गए। इसीलिए कहते हैं मौजूद ख़वातीन हज़रात, जहाँ से निकले हो वहाँ घुसने की कोशिश ना करना, कामयाबी चाहते हो तो। फारूक भाई, मीम्स आपके मुताबिक अक्सर बनती हैं, आप तक पहुँचती हैं? मैं बहुत कम, मतलब ये कि सोशल मीडिया, हाँ कुछ पहुँचती है। एक टर्की में एक बंदा है जो आपसे उन्होंने वो मुमासलत की हुई है कि वो कुछ भी हरकत करता है वो बोलते हैं नीचे डॉक्टर फारूक सत्तार है, और ये वो पहुंची है। हाँ मैंने कुछ देखी है वो, और मुझे किसी चैनल ने कहा भी था कि हम बंदोबस्त कर रहे हैं कि उससे आपकी एक मुलाकात हो, अच्छा यहाँ बुला लें। हाँ एक चैनल ने मुझे कहा था, तो मैंने कहा करें, वो आएंगे तो ऐसे अच्छा है लोगों के लिए। फारूक भाई, मैं प्रैंक्स करता हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि एक प्रैंक करना है और किसी एक पॉलिटिशियन के साथ करना है और क्या करना है, ये अब आप बताएंगे। मैं समझता हूँ कि शेख रशीद भी हैं और उनके साथ प्रैंक हो जाए, आमिर लियाकत भी हैं। अच्छा,
اور میرے خیال میں اگر پرائم منسٹر تھوڑا سیریس ہو جائیں تو پرینک میں بہت ساری باتیں ان کو سمجھائی جا سکتی ہے پرینک کر کے. اچھا, ہاں ان کی ترجیحات ٹھیک کی جا سکتی ہے. شیخ رشید ہو گئے, عامر لیاقت ہو گئے اور پرائم منسٹر عمران خان, یہ 3 بندوں کے ساتھ ڈاکٹر فاروق ستار پرینک کرنا چاہیں گے, اور نادر علی کے سٹائل میں. نادر علی کے سٹائل میں ہے, یہ بھی ہے. بالکل. فاروق بھائی, کراچی کے آپ میئر بھی رہے, یہ کس ایڈمنسٹریٹر نے نام رکھ دیا مچھر کالونی, انڈا موڑ, 2 منٹ چورنگی, اور کھڈا موڑ ہے, اور مارکیٹ ہے, انڈا چورنگی ہے کوئی, اور یہ کون ہے, مطلب یہ کون تھا, یہ کوئی ٹسل میں غصے میں رکھ دیا ہے, یا اتنا بین الاقوامی سطح کا شہر جسے 1960s میں نیو یارک آ کے نقشے دیکھ کے گیا ہو کہ یار اس طریقے سے بنایا جائے شہر, اس کا نام ایسے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو شہری ادارے ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے, اور کے ایم سی اور ڈی ایم سیز اگر یہ راؤنڈ اباؤٹ چوراہوں اور سڑکوں کے نام بر وقت نہ رکھ لیں فوری طور پر, تو یہ مطلب فوری طور پہ یہ 2 منٹ رکھا گیا نہیں, یہ تو پھر لوگوں نے رکھ دیا نا, یہ کوئی آفیشیلی نہیں ہے. جب کسی کا کوئی نام نہیں ہے تو اس کو کسی بھی نام سے پکار دیں. لیکن یہ 2 منٹ کی حکمت مجھے پتا ہے, یہ 4K چرنگی 2 منٹ کے اندر پہنچتی تھی, وہ انہوں نے کہا بھائی 2 منٹ پہ پہنچتی ہے, 2 منٹ رکھو. تو بس وہ لوگوں نے اپنی آسانی. ناگن چرنگی میں کوئی ناگن کا کوئی سلسلہ تھا, اور انڈا موڑ پہ آ کے اس نے انڈا دیا تھا, تو ناگن چرنگی سے انڈا موڑ بن گئی. یہ جگہ مشہور ہے, یہ ایسا ہی ہے. ہاں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہیں سے تو ایک لاوارسی کی کیفیت شروع ہوتی ہے نا, اونرشپ نہیں ہے, تو پھر لوگ اپنے حساب سے نام رکھ لیتے ہیں. لوگوں کو ضرورت ہے, چینج ہونا چاہیے, اور ایک چھاتے ایک امبریلا کے نیچے میں سمجھتا ہوں کہ سارے شہری امور, ذمہ داریاں, جو سہولتیں بنیادی, ایک بہت سارے باورچی ایک دیگ پہ لگیں گے تو ویسے بھی دیگ مکمل نہیں ہوگی. کیا خوبصورت بات, Too many cooks spoil the broth, and responsibility devoid of authority is not for an effective government. فاروق بھائی, کس زبان سے زیادہ پیار ہے, اردو یا میمن؟ اردو. میمن آپ کی اپنی زبان ہے؟ ہاں, میری مادری زبان ہے. یہ دیکھ لیں میمن ناراض ہو جائیں گے اس بات پہ. نہیں, میمن کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. ابھی اس کا جواب پھر سے دے, میں پھر پوچھ رہا ہوں, کون سی زبان سے زیادہ پیار ہے, اردو یا میمن؟ دیکھیں, سب سے زیادہ مجھے اپنے والدین پیارے ہیں. جو اب آ رہے فاروق بھائی صحیح والے جواب پہ. والدین پیارے ہیں, جو میرے ظاہر ہے کہ میمن ہے. مجھے اس کمیونٹی سے بہت, پہلے میمن آ گئی ہے. میمن کمیونٹی سے پیار ہے, میمن والدین سے پیار ہے, اپنے والدین سے پیار ہے, اور لوگوں سے پیار ہے. لیکن اگر زبان میں پوچھیں گے تو میں اس میں بالکل کمپرومائز نہیں کروں گا, اردو زبان سے پیار. اردو زبان ظاہر ہے میمن زبان ہے, اور میں بولتا ہوں گھر میں, اور میمنی زبان بولنا چاہیے, ہمیں آپس میں بات کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں میمن جو ہے نا پاکستان کا دماغ ہے, خاص طور پہ کراچی کا. بھائی علامہ اقبال کا شعر ہی انہی کے لیے تھا, یہ بعد میں میمن بن گیا. اچھا, کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, یہ اصل میمنوں کے لیے کہ میمن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, کیونکہ میمن کے پاس تیغ ہونے کا سوال ہی نہیں ہے نا. واہ واہ, اس کو تو لڑنا ہی مکالمے سے ہے, بات چیت سے. اس کے تو جین میں, اس کی فطرت اور سرشت میں یہ ہے کہ انگیج کرنا ہے لوگوں کو, اور ان سے بات کر کے معاملے کو بنانا. اسی لیے وہ اسمارٹ ہیں, بزنس میں آگے ماشاءاللہ. ان کا کردار قومی سطح پر سیاست میں بھی ہونا چاہیے. فاروق بھائی, کسی ایک انسان سے معافی مانگنی ہو آپ کو, اور کسی ایک انسان کو معاف کرنا ہو, یہ دونوں کون ہوں گے؟ دیکھیں, معافی تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی اور میرے ساتھ جو کام کرنے والے تھے انہیں پوری قوم سے بھی مانگنی ہوگی. اچھا, ہاں, ایمانداری کی بات ہے. دیکھیں, جب ہمارا عروج تھا, ہمارے پاس ایک بڑا موقع تھا, تو ہم اس کو اپنا وہ ہنی مون سمجھے کہ جس کی کوئی مطلب یہ ہمیشہ قائم رہے گا اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. وہ ہماری غلطی تھی. عارضی اختیارات, عارضی وسائل پہ قناعت کیا, جبکہ مستقل مسائل کا مستقل حل ہوتا ہے. اس کے لیے مستقل اختیارات, مستقل جو ہے وہ وسائل لیتے. تو معافی آپ نے قوم سے مانگی ہے, مہاجروں سے اسپیشلی, دیگر مظلوموں سے بھی, سندھ کے شہروں میں رہنے والوں سے. اب اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری غلطی کتنی تھی, میری پارٹی میں اور لوگوں کی کتنی تھی, اور وہاں پر ہم کڑتے تھے, جلتے تھے کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کوٹا سسٹم کو ہم اسی وقت اڑا کے رکھ دیتے, اسی وقت ہم 4-5 لاکھ کا ایک دھرنا مزار قائد پہ دے دیتے. بلدیاتی اختیارات, وسائل مستقل لے لیتے. آرٹیکل 140A کی انٹرپریٹیشن اسی وقت کرا لیتے, نہ کہ اب مارے پھر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں 6 سال سے میری پٹیشن ہے, لیکن اس کی باری نہیں آ رہی ہے. نسلہ ٹاور کی باری آ گئی, گجر نالے کے جو اطراف میں لوگ بیٹھے تھے ان بیچاروں کو ہٹا دیا گیا. اورنگی ٹاؤن کے نالے کے اطراف, محمود آباد ٹاؤن کے, پھر علادین پارک کے ساتھ جو دکانیں تھیں علادین, ان کو توڑ دیا گیا. لیکن جو لوگ متاثر ہوئے, جنہیں سزا ملی, ان کا کوئی قصور نہیں تھا.
قصور کسی اور کا ہوگا. اور کسی ایک انسان کو معاف کرنا ہو. دیکھیں میں کسی ایک کو ذمہ دار نہیں سمجھتا. آج جو وہ کہتا ہے نا کہ میں سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے, ہائے 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 سر گنگنا دے, کیا ہو گئے, گنگنا دے ذرا. ہائے 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 سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے, سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے, کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے, ہم نے پتھر سے جن کو بنایا صنم, ہم نے پتھر سے جن کو بنایا صنم, وہ خدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے. تو میرے خیال میں پوری ایک لاٹ ہے. میں اس لاٹ کو بالکل معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, جن کو میں قصوروار سمجھتا ہوں کہ جو میرے ساتھ معاملہ بنا سکتے تھے, اور آج ہمارا یہ حال نہیں ہوتا. کون ہے, کون ہے؟ ایک شخص کا نام ایک شخص کا نام نہیں لوں گا. اچھا, بہت سارے ہیں. تو ان سب کو, پورے معزز خواتین و حضرات بلک میں کوئی بندے ہیں, ان سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے, ان کے دیے ہوئے زخم کو اتنی آسانی سے, دیکھیں فرگیٹ اینڈ فرگیو ہوتا ہے. فرگیو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, یہ اس کی سرشت ہے. تو جب وہ معاف کر دیتا ہے تو پھر میری کیا حیثیت ہے؟ کیا بات. تو جس نے میرے ساتھ کسی نے بھی برا کیا, میں آج اس سے پہلے بھی اور آئندہ بھی میری طرف سے بالکل معاف. میرے دل میں کچھ نہیں ہے, تھوڑا بھلانے میں مجھے ٹائم لگے گا, لیکن اس وقت فرگیٹ اینڈ فرگیو سے آگے بڑھنا ہے, وے فارورڈ. فاروق بھائی ایک سوال, جب آپ سچل دینا ہے آپ نے, انشاءاللہ آپ دے رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے, ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, کیونکہ آپ کراچی ایڈ سے, کبھی کوئی بھتی کی پرچی آئی ہے آپ کے پاس؟ نہیں, میرے پاس تو زیادہ پرچیاں تھیں کہ اپنی تقریر کو شارٹ کریں. کسی اور نے تقریر, اچھا نہیں آئی ہے, بتے کی نہیں ہے, بتے کی نہیں آئی ہے, کوئی کسی قسم کی بھی کوئی نہیں آئی ہے؟ نہیں, میرے پاس نہیں آئی ہے. اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ کہ میرے گھر پہ اٹیک ہوا تھا ایک زمانے میں. ہاں, جب میں منسٹر فار لوکل گورنمنٹ تھا, فائرنگ ہوئی تو خیر میرے گارڈز بھی موجود تھے, میرے ساتھی بھی تھے, تو وہ انہوں نے وہ کر دیا. ایک دو مرتبہ میری گاڑی کو چیز کیا گیا, بہت ساری لینڈ کروزر, وہ جو آپ نے بتائی چیز کیا گیا تھا, وہ کتنے کی بتائی تھی فاروق بھائی؟ 95 لاکھ کی. 95 سیکنڈ ہینڈ تھی, سیکنڈ ہینڈ تھی, اس کو ریفربش کیا تھا. اس میں یہ بھی میم چلی تھی, یاد ہے؟ کتنے پیسے, پیچھے منا بھائی کا گانا لگا دیا تھا آپ پہ, اور وہ ششی کپور کا اور اس کا امیتابھ کا ڈائلاگ بھی تھا کہ بھئی میرے پاس یہ ہے, بنگلہ ہے, کار ہے, کوٹی ہے, ہمارے پاس میرے ماں ہے. پھر کہتا ہے ماں کدھر ہے, ماں کو ڈھونڈو. اللہ آپ کو زندگی دے فاروق بھائی, موت برحق ہے. ایک امیجنیشن میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں, آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں, اور اسی دن ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے آپ کی زندگی میں صرف 3 دن رہ گئے. ان 3 دنوں میں کیا امپورٹنٹ کام ہے جو آپ کریں گے؟ دیکھیں, میں 3-4 کام کروں گا. مثلا سب سے پہلے تو 140A کی جو یہ سپریم کورٹ میں نے کہا, اس کو ذرا آسان الفاظوں میں ذرا بتائیں, یہ کیا چیز ہے؟ پانی, گٹر, کچرا اٹھانا, پارک, گراؤنڈ, ماسٹر پلان, تعمیرات اور بلڈنگ کا جو شعبہ ہے اس کا کنٹرول, یہ سارے وہ بنیادی ادارے ہیں جو پوری دنیا میں, ایون تیسری دنیا کے ملکوں میں بھی یہ بلدیات کے پاس, شہری اور مقامی اداروں کے پاس ہے. یہ صوبے نے لے کے رکھے میں زبردستی, یہ سارے ادارے یہ واپس کرنے ہوں گے. دوسرا, آرٹیکل 160 کے تحت وسائل صرف مرکز اور صوبوں کے بیچ میں اس کی بندر بانٹ نہیں ہونی چاہیے, مرکز سے وسائل نیچے بلدیات کو بھی جانے چاہیے. یہ ٹیکنیکل پوائنٹس تو بالکل اپنی جگہ ہیں. فاروق بھائی, کون سا لفظ زبان زد عام رہا ہے لفظ بھائی کے علاوہ؟ لفظ بھائی کے علاوہ کون سا لفظ ہے جو آپ نے زیادہ بولا ہے زندگی میں؟ میں نے, دیکھیں, کیونکہ تحریک کا تو بھائی وہ چل رہا ہے ابھی تک. ہاں, دیکھیں بھائی تو یہ طے ہو گیا تھا کہ پارٹی میں مجھ سے کوئی چھوٹا ہوگا وہ بھی بھائی ہے, وہ بھی بھائی ہے, مجھ سے جو بڑا ہے وہ بھی. یہ ویسے بائی دا وے اچھی چیز ہے. اچھا, یہ کیوں؟ دیکھیں, یہ وہ رشتہ ہے جو کہ مساوات اور برابری کی بنیاد. چاچا اور بھتیجے کا رشتہ برابری نہیں ہے, ماما اور بھانجے کا برابری کا نہیں ہے, پھپھو کا اور بھتیجے کا برابری کا نہیں ہے, خالہ اور بھانجے. تو اس کا مطلب اگر, اور بہنوئی سالے کا برابری کا نہیں ہے, تو اس کا مطلب برابری کا کیا کہ میں بھی آپ کا بھائی, آپ میرے بھائی. تو یہ بھائی کا ایکچولی ایک کلچر ہے جو برابری, مساوات اور انصاف کی بنیاد پر ہے. اور اس میں ہاں پھر یہ کہ کون بڑا بھائی ہے کون چھوٹا بھائی ہے یہ الگ بات ہے. فاروق بھائی, کہا جاتا ہے مرد کی عمر اتنی ہوتی ہے جتنی وہ محسوس کرتا ہے, اور عورت کی عمر اتنی ہوتی ہے جتنی وہ دکھتی ہے. مرد کی عمر محسوس تو یقیناً, دیکھیں مرد کبھی بڈھا نہیں ہوتا, جوان ہی رہتا ہے. کوئی گرل فرینڈ, کوئی پیار, کوئی محبت, کوئی پسند, کیا ہے ذرا بتائیں فاروق بھائی اپنے بارے میں.
کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ بھائی کیا کہنے بھائی۔ اچھا، اب کرش آنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ پھر آپ اس کو گرل فرینڈ ہی بنانے کی طرف جائیں، آف کورس بہن بنا لیں، پھر ایک رسپانسبلٹی ہے، راکھی بندھن مان دیں، بیٹی بنا لیں، بہن بنا لیں، اس کی بھی ذمہ داری کو محسوس کریں، اور اللہ تعالیٰ ایسی بیٹیوں ایسی بہنوں کو اچھے نصیبوں کے ساتھ بہت ساری خوشیاں دیں۔ لیکن سوال وہی کھڑا ہوا ہے فاروق بھائی، سوال وہی کھڑا ہوا ہے۔ یہ محسوس کرنا ہوگا کہ اب سروں پہ ہاتھ رکھنے کا وقت ہے، ہاں ٹھیک ہے نا؟ اب اپنے ذہن، دل اور دماغ، اچھا آپ نے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ہم ذرا بڑھاپے کے اسٹیج پہ چلے گئے، اگر نہ بھی گئے، دکھتے غم بھی ہوں، دل بھی جوان ہو، دل جوان ہے فاروق بھائی، اس کے باوجود بھی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس، وہ بالکل اپنی جگہ، ہماری میچورٹی ہے، میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ڈاکٹر فاروق ستار کا دل جوان نہیں ہے۔ ہمارے دیکھیں، وہ تو میں کہتا ہوں نا کہ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہاں اس کی زلفوں کے سبھی اسیر ہوئے۔ تیرے پرس میں پیسے حلال رکھتا ہوں، واہ واہ، تیری ہر چھوٹی بڑی چیز کا خیال رکھتا ہوں، واہ تو کر کے چلی جاتی ہو بالوں میں کنگھی، واہ واہ، ایک میں ہوں سنبھال کے اس کنگھی کے بھی بال رکھتا ہوں۔ واہ واہ، میرے خیال میں دیکھیں نا، کچھ ہوتے ہیں نا، بات بین السطور ہوتی ہے، شعر میں حاشیے نہیں ہوتے، تو میرے خیال میں ہم نے بین السطور بات کی ہے، تمہارا سننے والا نوجوان جو ہے وہ اس کو میسج مل گیا ہے کہ بہت ساری باتیں رومانٹک ہیں ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، ایک مزاج ہوتا ہے جو شاعری سے، غزل سے، کیونکہ شاعر رومانس تو اس کے اندر ہوتی ہے، رومانس ہر انسان میں ہے۔ کچھ لوگ شائی ہیں، اس کا اظہار نہیں کرتے، کسی کی تعریف کر دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حسن دیا، خوبصورتی دی، کسی کو اچھا دماغ دیا، اچھی صلاحیت دی، قابلیت دی، تو وہ کہتے ہیں نا کہ بیوٹی لائز ان دی آئیز آف دا بی ہولڈر، کہ خوبصورتی نظر اور نظارے کے درمیان سمجھوتا ہے، تو اگر وہ سمجھوتا ہو جائے اور اس کا اظہار ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہر چیز کو آپ محبت کے کس درجے میں فٹ کریں گے؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ اے داور حشر، اے میرے نادر، میرا نام آئے اعمال مت پڑھ، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے نام بھی آتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ چیپٹر کلوز کر دیں۔ واہ 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 ڈاکٹر صاحب، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا، پھر شور آئے گا، تمہارا تو وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا۔ معزز خواتین و حضرات، ڈاکٹر فاروق ستار، نادر علی کو دیجیے اجازت اس پوڈ کاسٹ سے کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔